बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं बेहद नर्वस अपने कमरे में बैठी अपनी उंगलियां चटखा रही थी। कुछ देर पहले मेरा निकाह अब्दुल अहद से हुआ था, लेकिन सादगी से। मैंने कोई फैंसी अरूसी लिबास नहीं पहना था, बस हल्के फुल्के काम का एक जोड़ा पहना था, जो सुर्ख रंग का भी ना था बल्कि गुलाबी रंग का था, क्योंकि मेरा निकाह बहुत जल्दबाजी में किया गया था। ना मैं ज़हनी तौर पर इस निकाह के लिए तैयार थी और ना ही ये वजह जानती थी कि आखिर मेरा निकाह एमरजेंसी असूलों के तहत क्यों किया गया। अब्दुल अहद से मेरा रिश्ता तय हुए अभी बस 2 माह ही तो हुए थे। वो मेरे वालिद के दोस्त का बेटा था। मेरे वालिद मस्जिद के इमाम थे। अब्दुल अहद भी हाफिज़ कुरान था, काफ़ी नेक तरबियत का मालिक था। हमारा घर का माहौल भी दीनी ही था, इसलिए मेरे वालिद ने मेरा उससे रिश्ता तय कर दिया। लेकिन शादी का 6 माह बाद का इरादा था। लेकिन अभी रिश्ता तय हुए 2 माह ही गुजरे थे कि अचानक से मेरे वालिद एक दिन घर आए, कहने लगी इसी जुम्मा रानिया की शादी अब्दुल अहद से करनी पड़ेगी। ये सुनकर मेरी वालिदा भी हैरान हुई थी कि आखिर जल्दी किस बात की है। उन्होंने जब मेरे वालिद से पूछा तो कहने लगे कि अब्दुल अहद के वालिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब्दुल अहद का निकाह अपने सामने करवा दे। इसके बाद वो अपने बड़े बेटे के पास सऊदीया जाना चाहते थे। हालांकि चंद रोज़ बाद ही रमज़ानुल मुबारक का महीना भी शुरू होने वाला था। मेरी वालिदा तो ये सुनते ही घबराहट का शिकार हुई थी। कहने लगी इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी, रानिया के अब्बा आपको सोचना चाहिए था। वो कहने लगे कि मेरा दोस्त मुझे पहले ही कह चुका था कि जहेज़ नहीं लूँगा और अब्दुल अहद भी सादगी से निकाह चाहता है। कल ही उसके वालिद रानिया के निकाह का जोड़ा दे जाएंगे। असल में मेरी सास हयात ना थी, इसलिए सुसर अब्दुल अहद की शादी करके सऊदीया जाना चाहते थे। लेकिन मसला ये था, परसों जुम्मा था और मेरे वालिद कह रहे थे कि अच्छा है कि बेटी की शादी सादगी से ही हो जाए, क्योंकि जितनी सादगी से निकाह हो उतना ही बरकत वाला होता है। मेरे लिए ये खबर बहुत परेशान कुन थी, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर ऐसे किसी भी रिश्ते के लिए तैयार ना थी। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहती थी और शादी की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही का अंदेशा रहता था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ वो होगा जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। बहरहाल मेरा निकाह अब्दुल अहद से जुम्मा के रोज़ हो चुका था। अब मैं उसी के कमरे में बैठी बेहद नर्वस थी और जब भी मैं नर्वस होती थी अपनी उंगलियां चटखाने लगती थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं सिमट कर बैठ गई। अब्दुल अहद कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि दरअसल मेरे वालिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो रमज़ानुल मुबारक से पहले ही सऊदीया जाना चाहते थे, इसलिए सब कुछ अचानक से हो गया। आप शायद यूं अचानक निकाह होने पर बेहद परेशान हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। कहने लगा कि आप परेशान ना हो रानिया, आपको जितना वक्त चाहिए मैं आपको दे दूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि एक लड़की के लिए यूं अचानक से हो जाने वाला निकाह उसे ज़हनी तौर पर परेशान कर देता है। आप मेरी तरफ से टेंशन मत लीजिएगा। ये कहकर वो वाशरूम में चला गया। बाहर आते ही उसने जाए नमाज बिछाया और नवाफिल अदा करने लगा। मैंने भी सुकून का सांस लिया था। मैं वाकई ही अभी इस रिश्ते के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी तैयार न थी। मैं तो समझी थी कि अब्दुल अहद एक रिवायती किस्म का शोहर होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा ना था। 3 दिन बाद ही रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा था। मेरे ससुर भी जा चुके थे और इन 3 दिनों में अब्दुल अहद ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, मेरा बहुत ख्याल रखा था। सुबह पहला रोज़ा था। रात को जब वो तरावी पढ़कर आया तो मैं उस वक्त नमाज पढ़ के अभी फारिग ही हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने कहा कि रानिया, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी कहिए। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे बेड के पास ले जाकर बैठा दिया। कहने लगा मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते की इब्तिदा इस मुबारक महीने में शुरू करें, आपका क्या ख्याल है? उसने बड़े प्यार और मोहब्बत से मुझसे पूछा था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि रमज़ानुल मुबारक में मेरी इबादत में ज़रा भी खलल पैदा हो। मैंने कहा कि जैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपसे एक दरख्वास्त करूं तो क्या आप मान जाएंगे? वो कहने लगा रानिया, आपको जो कहना है बिला तकल्लुफ़ आप कह सकती हैं। मैंने कहा अब तक मैंने जितने भी रमज़ानुल मुबारक के महीने अपने वालिदैन के घर गुजारे हैं, मेरी कोशिश यही रही है कि मैं पूरा महीना इबादत में गुजारूं। इसलिए अगर आप ये महीना मुझे इबादत के लिए दे दे तो मैं आपकी मशकूर रहूँगी। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि आप ये महीना इबादत में गुजारना चाहती हैं। कोई बात नहीं, मेरी वजह से आपकी इबादत में ज़रा भी खलल पैदा नहीं होगा। मगर ऐसा ही हुआ था। हम सहरी साथ करते थे, इफ्तारी भी साथ करते थे। अब्दुल अहद मुझसे बेतहाशा बातें करता था।
دینی مسائل بھی ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے، لیکن ایک بار عبدالاحد سحری کرنے کے بعد مسجد میں چلا گیا۔ کہنے لگے رانیہ میں اشراق کے بعد ہی واپس آؤں گا۔ وہ روز ہی تقریباً اشراق کی نماز پڑھ کر ہی آتا تھا۔ میں بھی فجر کے بعد اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتی تھی۔ اکثر تو عبدالاحد دروازہ بند کر کے ہی جاتا تھا، لیکن نہ جانے اس دن کیسے دروازہ کھلا رہ گیا۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے دروازہ بند کیا تھا، لیکن وہ لاک نہیں ہوا تھا۔ میں کلام پاک پڑھ رہی تھی۔ ابھی عبدالاحد کو گئے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مجھے ذہن میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی موجود ہو۔ حالانکہ عبدالاحد کی روز کی روٹین تھی، وہ فجر کے فوری بعد واپس نہیں آتے تھے، اور ابھی تو فجر کی اذانیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اشراق کی نماز کے بعد ہی گھر آتے تھے۔ میں نے کلام پاک بند کر کے اونچی جگہ پر رکھا اور کمرے کی کھڑکی سے ہی باہر صحن میں دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ 5 افراد تھے جنہوں نے کالے رنگ کا سیاہ لباس پہن رکھا تھا، چہرے بھی نقاب سے چھپائے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں پستولیں تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ انہوں نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے کنڈی لگا دی تھی۔ میں اس وقت اکیلی گھر میں تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہی صحن میں ان 5 نوجوانوں کو گھر کے اندر داخل ہوتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنے کمرے کی کنڈی لگا دی اور خود بھی ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے مارے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ کر بھی اندر آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود سے روح کو کھینچا ہو۔ میں خوف کے مارے الماری کے بالکل کونے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ اپنے سامنے ایک بڑا سا گلدان رکھ لیا اور اپنے منہ پر اپنا دوپٹہ بھی رکھ لیا تاکہ میری ذرا سی آواز بھی نہ نکل سکے۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ خوف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دل ہی دل میں یہ دعائیں کر رہی تھی کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے گھر میں چرانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابا نے نہ جہیز دیا تھا نہ ہی سونا پہنایا تھا، اور عبدالاحد بھی ایسا ہی تھا، بس رونمائی پر مجھے سونے کا ایک باریک چھلا ہی اس نے پہنایا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس سونے کی کوئی بھی چیز نہ تھی، نہ ہی ہمارے پاس کوئی لاکھوں روپیہ تھا جسے وہ چور چراتے۔ کچھ دیر تو وہ لوگ بڑی زور زور سے میرے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑاتے رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے میرے کمرے کے دروازے کو دھکا مارنا شروع کر دیا۔ زور زور سے دھکا مار کر انہوں نے میرے کمرے کا دروازہ کھول لیا تھا، اور اس وقت مجھے یہ لگا کہ جیسے میری جان نکل گئی ہو۔ کمرے میں آتے ہی وہ لوگ نہ جانے کیا تلاش کر رہے تھے۔ ایک نوجوان نے الماری کھول کر سارے کپڑے باہر پھینکے، دوسرا بیڈ کے نیچے دیکھنے لگا، تیسرا واش روم میں گھس کر دیکھنے لگا۔ میں کونے میں دبک کر بیٹھی تھی، اپنا سانس بھی روک لیا تھا۔ ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے کہنے لگا کہ یار اس گھر میں آنے کا تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، اس الماری میں بھی سوائے کپڑوں کے کچھ نہیں نکلا۔ دوسرا کہنے لگا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں اور یہ گھر خالی ہے تو اس گھر کی کنڈی اندر سے کیسے لگی ہوئی تھی؟ میں نے تو پورے کمرے کی تلاشی لے لی، مجھے اس کمرے میں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پہلا نوجوان کہنے لگا چھوڑو بھی یار، چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں، مجھے تو یہاں پر ایک پھوٹی کوری تک نہیں ملی، ہمارا یہاں آنا ہی بیکار ہوا ہے۔ مجھے قدموں کی چاپ اپنے کمرے سے باہر جاتے ہوئے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جس جگہ میں چھپی ہوئی تھی میں نے اس کونے کے آگے ایک بڑا سا گلدان رکھ دیا تھا تاکہ میں کسی کو نظر نہ آ سکوں، لیکن اچانک نہ جانے کیسے بے ساتے میرا ہاتھ اس گلدان پہ لگا اور وہ گلدان زمین پر گر گیا۔ گلدان ٹوٹنے کی آواز پر وہ لوگ پلٹے تھے اور میرا تو سانس جیسے سینے کے اندر ہی تھم سا گیا تھا، کیونکہ اس بار میں پکڑی جا چکی تھی۔ وہ 5 نوجوان میرے سامنے کھڑے تھے، مجھے یوں کونے میں چھپا دیکھ کر کہنے لگے اے لڑکی باہر نکلو۔ میں ڈری سہمی وہیں بیٹھی رہی۔ میں نے کہا دیکھو بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے ایسے کیسے چلے جائیں، کھڑی ہو اور شرافت سے جہاں تم نے پیسے اور زیور چھپا کے رکھے ہیں ہمیں دے دو، کیونکہ بنا کچھ چرائے تو ہم آج تک کبھی گئے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ان میں سے ایک شخص نے میرا بازو پکڑا اور مجھے پکڑ کر اس کونے سے باہر نکالا۔ کہنے لگا اے لڑکی شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اگر تم نے سیدھے طریقے سے ہمیں زیور اور پیسہ نہیں دیا تو ہمیں انگلی ٹیڑھی کرنی بھی آتی ہے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ جب اس شخص کی نظر میرے ہاتھ میں پہنے ہوئے سونے کے چھلے کی طرف پڑی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بے دردی سے وہ چھلا اتار لیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بس یہ آخری ہی چیز ہے جو میرے شوہر نے مجھے پہنائی تھی۔ ٹھیک ہے تم لوگ یہ لے جاؤ، پھر اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک نوجوان اس شخص کے پیچھے کھڑا مسلسل ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دونوں نوجوان
کہنے لگے سردار ہم نے پورا گھر چھان مارا، اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ واپس جاتے، پیچھے کھڑا نوجوان جو کب سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، اس نے اپنے سردار سے کہا کہ سردار تم نے اس لڑکی کو غور سے نہیں دیکھا؟ یہ سننا تھا کہ وہ شخص جسے وہ سردار کہہ رہے تھے مجھے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا ہے اس میں؟ پیچھے کھڑا نوجوان کہنے لگا کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کے پاس حسن تو ہے، کیوں نہ آج سونا چاندی زیور پیسے کی بجائے ہم اس کے حسن کو لوٹ لیں۔ یہ سننا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ان کی آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرنا۔ وہ پانچوں خباثت سے ہنسنے لگے۔ ان میں سے جو ان کا سردار تھا اپنے دوست کو کہنے لگا تم لوگ باہر جاؤ، سب سے پہلے میرا حق ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا میرا روزہ ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، لیکن وہ ہنسے جا رہا تھا۔ اس کے باقی کے 4 ساتھی کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میں نے اپنے بچاؤ کے لیے کمرے سے باہر جانا چاہا، لیکن اس شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے میرا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا۔ میں اس کے سامنے رونے لگی، گر گرانے لگی، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ لیکن اس شخص کے دل میں میرے لیے رحم نہیں آیا تھا۔ وہ میری عزت تار تار کر کے کمرے سے باہر جا چکا تھا، لیکن میری یہ آزمائش اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باقی کے ساتھی باری باری کمرے میں آنے لگے۔ وہ لوگ انسانی روپ میں کتے اور بھوکے بھیڑیے سے کم نہ تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج مجھ پر موت واقع ہو جائے گی۔ جب 5واں شخص کمرے میں آیا تو میں نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ اب تو چلا چلا کر رو رو کر میری ہمت بھی جواب دے چکی تھی، لیکن وہ شخص بھی اپنے باقی ساتھیوں جیسا ہی نکلا۔ وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد جا چکے تھے۔ میں بالکل بے جان سی ہو چکی تھی۔ میری کانچ کی چوڑیاں جو میرا شوہر بڑے شوق سے میرے لیے لایا تھا ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری ہوئی تھی۔ کئی چوڑیاں تو ٹوٹ کر میری کلائی میں بھی پیوست ہو چکی تھی۔ میں جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ میری روح تک گھائل ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آیا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا کمرے کا بکھرا اولیا دیکھ کر گھبرایا تھا۔ پھر جب مجھے بیڈ پر بے حال روتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ یکدم مجھ سے پیچھے ہٹا تھا۔ بمشکل میں نے صرف ایک جملہ ادا کیا تھا کہ گھر میں ڈاکو آئے تھے، اور یہ کہہ کر میں رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیکن مجھے دیکھ کر عبدالاحد کی رنگت بالکل سفید سی پڑ گئی تھی۔ بجائے میرے پاس آنے کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر میں اپنی قسمت پر اور بھی زیادہ رونے لگی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا ایک حادثہ تھا، اس میں میرا کوئی بھی قصور نہ تھا، لیکن کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی پر ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ جینے کا حق تک چھین لیتے ہیں۔ بمشکل ہی صحیح میں خود اٹھ کر بیٹھی تھی، بیڈ سے نیچے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اپنی الماری تک آئی، اپنا ایک سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میری گردن پر بری طرح سے خرونچوں کے نشان تھے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ ہر قسم کی جہالت کا مظاہرہ کیا تھا۔ کہیں ان کے دانتوں کے نشان تھے جہاں سے خون رس رہا تھا، اور کہیں ناخنوں کی خرونچے۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت اور گھن محسوس ہو رہی تھی، ایک کراہیت کا احساس تھا۔ میں اپنا پورا وجود رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی، لیکن لگتا تھا کوئی ایسی غلاظت ہے جو کہ میری روح تک کو ناپاک کر گئی۔ میں کافی دیر شاور لینے کے بعد باہر آئی تھی، لیکن کمرے سے باہر جانے کے لیے میری میں ہمت نہیں ہوئی۔ میں بیڈ کے کونے میں بیٹھ گئی۔ 3 گھنٹے بعد عبدالاحد کمرے میں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ بھی ہو رہی تھی اور متورم بھی تھی۔ اسے دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے کہ رو کر کمرے میں آیا ہے۔ جیسے اس کی مجھ پر نظر پڑی، ہم دونوں نے بیک وقت نظریں چرائی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ پریشان مت ہوں۔ کہنے لگا آپ کمرے سے باہر چلی جائیں، میں کمرے کی بگڑی ہوئی حالت کو درست کر دیتا ہوں۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری زندگی میں ہونے والا یہ حادثہ میرے ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے میری پاگلوں والی حالت ہو گئی تھی۔ میں آنکھیں بند کرتی تو ان 5 ڈاکوؤں کے ساتھ گزری رات مجھے اذیت میں ڈال دیتی۔ میں چلا کر اٹھ کر بیٹھ جاتی، چلانے لگتی۔ عبدالاحد مجھے تسلی دینے لگتا۔ میں خوف کے مارے اپنی جانب اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو پیچھے جھٹک دیتی۔ مجھے اپنے شوہر میں بھی وہی لوگ دکھنے لگے تھے۔ میں کہتی دور رہو مجھ سے، خدا کے لیے روزے کا احترام کرو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے پاس جتنا سونا تھا وہ تمہیں دے چکی تھی، پھر کیوں تم مجھے برباد کرنا چاہتے؟ میری ذہنی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ مجھ پر ہر وقت خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو میں بری طرح سے چونک جاتی۔ یہی لگتا کہ وہ ڈاکو پھر سے آ گئے ہیں، اب مجھے نوچ کھائیں گے۔ رات کو میں سو رہی ہوتی تو اچانک سے چلا کر اٹھ بیٹھتی۔ عبدالاحد میرے قریب بھی نہیں آتا تھا، دور صوفے کے لیٹ جاتا تھا۔ سوئے ہوئے مجھے پھر سے وہی خواب آنے لگتے تو مجھے لگتا وہ ڈاکو مجھے نوچ رہے ہیں۔ مجھے اپنے جسم پر ان کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہو رہا ہوتا تھا،
ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ پھر سے زیادتی کر رہے ہیں۔ میں رونے لگتی۔ ایک بار کمرے میں گپ اندھیرا تھا، مجھے اسی خواب نے جگایا تھا۔ میں دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھ سے دور ہٹ جاؤ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ عبدالاحد میری کیفیت سے تنگ آ چکا تھا، وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا بس بھی کر دو، میں تھک چکا ہوں، تمہاری سسکیاں سن سن کر مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا، تم بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ بھی کسی اذیت سے دوچار تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا عبدالاحد مجھے اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ کی پناہ کی ضرورت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میرے پاس لیٹ جاؤ۔ آپ ہوتے ہیں تو مجھے خوف نہیں آتا، آپ مجھ سے دور ہوتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ مجھے پھر سے برباد کرنے کے لیے آگے ہیں۔ یہ سن کر وہ میرے پاس لیٹ گیا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے مجھے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کہنے لگا مت ڈرا کرو کسی سے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ میں نے اپنے چہرے اس کے پہلو میں چھپا لیا تھا۔ وہ میرا سر سہلانے لگا، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ اس کا ہاتھ کپ کپا رہا ہے، جیسے مجھے اپنے قریب نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن مجھے اس وقت ایک محرم کی ضرورت تھی جو مجھے اپنی پناہوں میں لے لیتا۔ مجھے اپنے آپ سے جس غلاظت کا احساس ہو رہا تھا اسے میرا محرم ہی دور کر سکتا تھا۔ آج تک میں نے اپنا چہرہ کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بہت دینی تھا۔ ہم سب بہنیں شرعی پردہ کرتی تھیں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا مجھے اپنی زندگی سے ہی نفرت ہونے لگی۔ جس قدر میں عبدالاحد سے قریب تھی شاید اس کے جذبات کا رنگ بدلنے لگا تھا، اور میں یہی چاہتی تھی۔ لیکن جیسے اس کی نظر میرے بازو پر پڑی اور اس پر دانتوں کے نشان دیکھ کر تو وہ یکدم مجھ سے پیچھے ہٹا اور اس پر بدحاسی سی چاہنے لگی۔ لمبے سانس لے رہا تھا، دونوں مٹھیاں اس نے بینچ رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کہ بہت بڑے ضبطے سے گزر رہا ہے۔ آسان نہیں ہوتا ایسی عورت کو اپنانا جس کے ساتھ ریپ ہوا ہو۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ باہر کیوں چلا گیا۔ میں کچھ دیر اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب وہ نہیں آیا تو میں بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جائے نماز بچھائے سجدے میں روئے جا رہا تھا۔ کہنے لگا میں ایسی آزمائش نہیں دے سکتا، میں رانیہ کو اپنا نہیں سکتا۔ اے اللہ تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت کی زیادتی کو دیکھ کر اسے قریب ہی آ سکے۔ بے شک اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میرا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کی ہے، کیونکہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں، اور میری بیوی پاک دامن نہیں ہے، میں اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اب تک اسے جھوٹی تسلیاں دے رہا ہوں کہ جو کچھ ہو گیا وہ اسے بھول جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں یہ بات بھول ہی نہیں سکتا۔ عبدالاحد کی یہ بات سن کر مجھے لگا میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو، مجھے جیتے جی موت کی سزا سنا دی ہو۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، اس کا پورا وجود رونے کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ میری طرح وہ بھی بے بس اور مجبور تھا، شاید بات اس کے اختیار میں نہ تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی، واپس کمرے میں آ گئی اور یہ سوچنے لگی کیا میں نے کوئی گناہ کیا تھا جو میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ میں روئے جا رہی تھی، مجھے تو اپنا گناہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں سوچ چکی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ عبدالاحد کو سزا نہیں دینی چاہیے، بھلا وہ کیوں مجھے قبول کرے؟ جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ ہوا ہے، لیکن میں جاتی تو جاتی کہاں؟ ابھی تک تو بات صرف اسی گھر تک محدود تھی، صرف عبدالاحد جانتا تھا یا میں جانتی تھی۔ میرے گھر والے اور خاندان والے اس بات سے بالکل انجان تھے۔ اگر میں عبدالاحد سے طلاق بھی لے لیتی تو میرے والد تو یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پاتے، شاید مر جاتے۔ جس تکلیف اور اذیت میں دوچار تھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا حل کیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے رونے لگی۔ اے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے نہیں پتا کہ جب عبدالاحد کمرے میں داخل ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا رانیہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کہا عبدالاحد آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، پاک دامن نہیں ہوں، آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی اور آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میری آواز سن کر اس نے نظریں چرائی تھی، میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا رانیہ یہ بات کیوں سوچ رہی ہیں؟ میں نے کہا جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی بھی مرد ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو کہ اس حادثے کا شکار ہوئی ہو۔ میں آپ کو کسی بھی اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگا۔ تو آپ نے میری باتیں سنی ہیں جو میں اپنے رب سے کہہ رہا تھا؟ بہت بری بات ہے، وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا۔ میں اپنا حال اپنے رب کے علاوہ کسی سے نہیں کہتا، لیکن اس کے سامنے اپنی کسی تکلیف کو چھپا نہیں سکتا، اس کے سامنے رو تو سکتا ہوں۔ کہنے لگا میں بہت کوشش کر رہا ہوں خود کو سمجھانے کی کہ جو ہو گیا مجھے وہ قبول کر لینا چاہیے، لیکن آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو ہوا اس میں شاید میری بھی غلطی تھی، میں نے دروازہ ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا اور آپ کی عزت کی ذمہ داری میری تھی، میں آپ کا محافظ تھا، پر افسوس کہ میں نے آپ کی حفاظت نہیں کی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا رانیہ میں آپ کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا،
مجھے وقت چاہیے، میں اپنے آپ کو سمجھا لوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ عبدالاحد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بڑی خوشی سے میرے حاملہ ہونے کی خبر میرے شوہر کو سنائی تھی، اور وہ تو یوں تھا جیسے پتھر کا مجسمہ بن گیا، اور مجھ پر تو جیسے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے لیے یہ اذیت بھی باقی تھی۔ کیا جو کچھ ہو چکا تھا وہ کم تھا؟ مجھے اپنے آپ سے اتنی شدید نفرت محسوس ہونے لگی کہ میں ڈاکٹر کے کلینک پر ہی ڈاکٹر سے لڑنے لگی۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، آپ پلیز میرا ابارشن کر دیں۔ میری یہ بات سن کر لیڈی ڈاکٹر پریشان ہوگی۔ عبدالاحد کو دیکھنے لگے، وہ اپنی جگہ گمسم کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے، شادی کے بعد عورت یہی تو خواب دیکھتی ہے۔ میں نے کہا لیکن میں نہیں دیکھتی، خدا کے لیے مجھے اس تکلیف سے اور اذیت سے بچا لو۔ اس سے پہلے کہ میں ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہوتی، ڈاکٹر کو کچھ بھی کہتی، عبدالاحد مجھ سے کہنے لگا کہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں سہ سکتی عبدالاحد، میں مر جاؤں گی، لیکن کسی بھی گناہ کو اپنے وجود میں پال نہیں سکتی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ بہرحال میں نے بہت چاہا کہ میرا ابارشن ہو جائے، لیکن میری ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگی کہ اس سے میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ 9 ماہ میں نے بڑی اذیت اور تکلیف سے گزارے تھے، اور ایسی تکلیف سے عبدالاحد بھی دوچار تھا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، لیکن اس کی شکل کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا عبدالاحد اسے جا کر کچرے میں پھینک دے، یہی اس کی اصل جگہ ہے، کیونکہ یہ گناہ کی پیداوار ہے۔ اچھا ہے کہ کسی کتے بلی کا لقمہ بن جائے، میں اسے نہیں پالوں گی۔ میں نے جتنی سزا بھگتنی تھی بھگت لی۔ وہ کہنے لگا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ میرے نبی کا حکم نہیں ہے، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس بچے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اسے پالوں گا اور اسے ایک اچھا انسان بناؤں گا، شاید یہ بچہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ یہ الفاظ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہے تھے، کیونکہ بہت مشکل تھا، یہ سب کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد عبدالاحد نے مجھے اپنا بھی لیا، میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے لگا، لیکن میں اس بچے کو پیار دے ہی نہیں پاتی تھی۔ لیکن عبدالاحد اسے بہت پیار کرتا تھا، کہتا تھا اسے حافظ قرآن بناؤں گا، تربیت سے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ اس بات کو 6 ماہ گزرے تھے، وہ بچہ 6 ماہ کا ہو گیا تھا۔ مجھے اماں اماں کہتا تھا، لیکن میرے ماتھے پر اس کو دیکھ کر صرف بل پڑ جاتے تھے۔ مجھے وہی اذیت یاد آنے لگتی تھی جسے چاہ کر بھی میں بھلا نہیں پا رہی تھی۔ لیکن بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تکلیف کچھ کم ہو گئی تھی کہ اچانک ایک دن عبدالاحد کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں چند نوجوان پکڑے گئے ہیں، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے آئے تھے۔ پولیس والے پہلے ہی ان کی تلاش میں تھے، اس لیے ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس گھر میں انہوں نے بھی حملہ کر دیا جہاں وہ ڈاکو موجود ہے۔ موقع پر ہی پولیس نے ان لوگوں کو مار ڈالا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا سی رہ گئی، کیونکہ وہ وہی ڈاکو تھے۔ وہ کہنے لگا رانیہ، ان ڈاکو نے صرف تمہیں نہیں بلکہ اس محلے کی بہت سی لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کیا ہے۔ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ جب ان کی لاشوں کو قبرستان لے جایا گیا اور دفنانے لگے تو جیسے ہی قبریں کھودی گئی تو قبروں میں سانپ اور بچھو تھے، جسے دیکھ کر لوگ بری طرح سے گھبرا گئے، لیکن انہیں وہاں پر دفنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ ہوا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جیسے انہیں دفنا کر لوگ واپس پلٹے تو ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ لوگ بہت خوفزدہ ہو کر قبرستان سے نکلے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے جانور جیسا سلوک ان لوگوں نے لڑکیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ ذہنی اذیت سے دوچار تھیں اور ایسے ہی چیختی چلاتی تھیں، اپنے رب کے حضور رو رو کے ان کو بد دعائیں دیتی تھی۔ یہ تو دنیا میں ان کی سزا کا ادنا سا نظارہ تھا، لیکن جو سزا انہیں بعد میں ملے گی وہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگی۔ یہ سن کر میرا دل کچھ مطمئن سا ہوا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ عبدالاحد سے میرے 2 بیٹے اور ہیں، لیکن وہ بچہ اب مدرسے سے جاتا ہے، قرآن پاک حفظ کر رہا ہے۔ عبدالاحد اسے بہت پیار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا اجر میرا رب مجھے ضرور دے گا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ عبدالاحد جیسے مرد شاید دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو اتنا بڑا ظرف رکھتے ہیں، ورنہ میں تو ہمت ہار بیٹھی تھی۔ اور عبدالاحد کے لیے بھی یہ سب آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا، لیکن اس نے کر لیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی عورت کے ساتھ ریپ ہو جائے تو اگر وہ شادی شدہ بھی ہو تو اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو ساری زندگی باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہتی ہے، اسے کوئی بھی اپناتا نہیں ہے، اور بالفرض کوئی اپنا بھی لے تو اسے ساری زندگی تانے دیے جاتے ہیں جیسے کہ اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کی ذمہ دار وہ عورت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کاش کہ ہمارے معاشرے میں سارے مرد عبدالاحد جیسے ہو جائیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔